चचा हर रात अम्मी को कहता, भाभी रात को बाल काटने आऊँगा। अम्मी उससे इसका मतलब पूछती तो कहती, अभी बच्ची है। और फिर देखते ही देखते मैं उस वक़्त से पहले ही बड़ी हो गई। और फिर एक रात अचानक चचा के कमरे में जाकर छुप गई, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब चचा ने मेरे सामने, अब्बू को दुनिया से गए 2 साल बीत चुके थे। हमारे घर में कितना सन्नाटा होता था, कितनी खामोशी रहती थी। दीवारों पर जैसे किसी असेब का साया हो जो रात होते ही उतरना शुरू होता। मुझे अक्सर ही ख़ास तौर पर रात के वक्त अपने घर में डर लगता। नन्नी की तरफ भी कम ही जाने की इजाज़त मिलती। कभी जब नन्नी की तरफ चले जाते तो मैं बड़ी खाला से अपने ख्यालात की वजह पूछती, तो वह कहती कि जब आपस में मोहब्बत और इत्मीनान ख़त्म हो जाए तो वह घर ऐसे ही हो जाते हैं। कहती तो वो भी ठीक ही थी, हमारा घर भी तो ऐसा ही था। दादा दादी बस अपनी दुनिया में मगन रहते और वो बड़ों की तरह फ़ैसले करने में बहुत कमज़ोर थे। एक फुप्पो थी, उन्हें शादी के 1 साल बाद ही तलाक हो गई। उनके लिए भी अब अम्मी कई बार दबे लफ्ज़ों में दादी को कह चुकी थी कि इनकी अगली ज़िंदगी के बारे में सोचें। वो दुखी रहती हैं, शादी हो जाएगी, दोबारा घर बस जाएगा तो उनकी ज़िंदगी में फिर से बहार आ जाएगी। मगर दादी कहती, जब किस्मत में हुआ अच्छा रिश्ता आया तो शादी कर देंगे, जैसे इन्हें कोई फ़िक्र ही ना हो। और साथ ये भी कहती कि मेरा बेटा है ना, वो ज़रूर कहीं ना कहीं कोशिश करेगा। और फिर बात यहीं ख़त्म हो जाती। मेरा एक छोटा भाई भी था, कमर, वो 7वीं क्लास में पढ़ता था। वो भी अब्बू की तरह खामोश तबीयत का मालिक था, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि खामोशी तो मेरे घर का खासा थी। हाँ, आवाज़ अगर किसी की गूंजती तो वो चचा की गूंजती थी। ज़रा सी बात पर डांट डपट, लड़ना झगड़ना, अपनी मनमानी करना, फ़ोन पर लंबी लंबी गपशप करना, कह के लगाना उनका ही खासा था। घर में कोई और हंसने ना हंसाने वाला, मगर उनके कह के गूंजते थे। मगर चचा का रवैया घर में किसी के साथ ठीक नहीं था। ना वो दादी दादा को मानते और ना ही किसी और की सुनते थे। वो करते जो उनका दिल करता। चचा उम्र में मेरे अब्बू से छोटे थे, मगर उनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। क्या मालूम शादी हो जाती तो फैमिली की जिम्मेदारियों की वजह से उनके रवैये में तब्दीली आ जाती। ये इन दिनों की बात है, जब मैं 12वीं जमात में पढ़ती थी। फितरत खामोश तबा और कैसे ना होती। खामोशी मेरे घर का खासा थी। मगर मुझे जो चीज़ आजकल सबसे ज़्यादा परेशान करती थी वो मेरी अम्मी की हर वक्त की उदासी और चचा उनके साथ रवैया था। पिछले चंद दिन माँ से हर महीने चचा अचानक घर आते और अम्मी के सर के बाल काट कर ले जाते। अम्मी चीखती चलाती रह जाती, मगर चचा ना रुकते। उन्हें रोकता भी कौन, वो कब किसी की सुनते थे। मैं कॉलेज की कैंटीन में बैठी चाय पी रही थी। मेरी सहेली बुशरा मेरे पास आई और साथ रखी चेयर पर बैठ गई। बुशरा ने कहा, टाइम देखा है, आखिरी पीरियड भी ख़त्म होने वाला है और तू अभी तक यहीं बैठी है। यार तेरी तो चाय भी ठंडी हो गई है, किन सोचों में गुम है। जल्दी चाय ख़त्म कर, छुट्टी होने वाली है। चाय तो वैसे भी ठंडी हो चुकी थी। मैंने एक ही घूंट में सारी चाय पी ली और यह कहते हुए खड़ी हो गई, चल चलें। बुशरा भी अपना बैग लेकर खड़ी हो गई। हम कैंटीन से बाहर की तरफ चल पड़े। बुशरा ने कहा, तुझे हुआ क्या है? मैंने कहा, मुझे क्या होना है, कुछ भी तो नहीं हुआ। इतने में कॉलेज की बेल बजी, छुट्टी हो गई। बुशरा मेरे मोहल्ले की ही थी। हम दोनों एक ही वैन पर घर आते थे। मैं कॉलेज से घर पहुंची, दरवाज़ा खुला था। अंदर आई तो ऐसा लग रहा था कि घर में कोई नहीं है। कमर भी स्कूल से नहीं आया था। अम्मी के कमरे से हल्की सी आवाज़ आई। मैं अम्मी के कमरे की तरफ चल पड़ी। अम्मी चलाएं बस कर अब्बास, इतना जुल्म मत कर, खुदा की लाठी बड़ी बे आवाज़ होती है। मैंने बैग डाइनिंग टेबल पर रखा और अम्मी के कमरे की तरफ भाग पड़ी। दरवाज़ा खोला तो चचा अम्मी के बाल काट चुके थे। उनके एक हाथ में अम्मी के बाल और दूसरे हाथ में कैंची थी। चचा ने कहा, आज मुझसे रहा ना गया। मैं चलाई, चची जान आखिर कब तक आप मेरी माँ पर जुल्म करते रहेंगे, कब तक ऐसा चलेगा? चचा जान ने कहा, भतीजी शुक्र करो शुक्र करो, मैं अभी बहुत रायत कर रहा हूँ, वरना जो तुम्हारी माँ ने किया है उसकी सज़ा सिर्फ मौत है। मौत, ये कहते हुए चचा कमरे से बाहर निकल गए। मैंने हैरत से अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी ने रोते हुए कहा, नरगस बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम अभी छोटी हो, ये बातें नहीं समझ सकती। मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। चचा जान अच्छा नहीं कर रहे थे। मैं मज़ीद अपनी माँ की तज़लील बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं चचा के कमरे की तरफ चल पड़ी। मैंने बेधड़क कमरे में दाखिल हो गई। चचा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े अपनी कंघी कर रहे थे। मुझे देखते ही बोले, मुझे पता था महज मेरी बातों से मेरी भतीजी मुतमिन नहीं होगी।
یہ کہہ کر چچا نے کنگھی رکھی، میرے پاس آئے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھوں پر رکھتے ہوئے کہا، میری بہادر بھتیجی ہے، میرے بھائی کی طرح۔ میرا بھائی بھی بہت بہادر اور غیرت مند تھا۔ میں نے کہا، چچا جان۔ آپ نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، نرگس 1 منٹ، ضروری سمجھتا ہوں کہ تمہاری ہر بات کا جواب دوں تاکہ تم مطمئن ہو سکو، کیونکہ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اس گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر چچا الماری کی طرف بڑھے۔ الماری سے ایک چھوٹا بیگ نکالا۔ وہ بیگ لے کر بیڈ پر بیٹھ گئے اور بولے، نرگس تم بھی بیٹھ جاؤ۔ میں بھی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چچا نے بیگ کے اندر سے ایک لفافہ نکالا۔ اس میں کچھ تصویریں تھیں۔ وہ تصویریں میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ دیکھ لو، مجھے یہ امید ہے کہ آج کے بعد تم مجھ سے گلہ نہیں کرو گی۔ میں تصویریں دیکھتی گئی اور میرے پیروں تلے زمین نکلتی گئی۔ میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی میں تصویریں دیکھ ہی رہی تھی کہ امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ امی نے تصویریں میرے ہاتھ سے چھین کر بیڈ پر پھینک دی اور میرے بازو پکڑ کر مجھے کھینچنے لگی۔ بولی، نرگس تم کچھ نہیں جانتی، کچھ نہیں سمجھتی، چلو یہاں سے، اور میں دوبارہ تمہیں اس کمرے میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور کلائی چھڑائی۔ مجھے امی آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھی رہی تھی۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے امی کو دیکھا اور بولی، امی اچھا بننے کا ناٹک بند کریں، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ امی نے مجھے پکڑنا چاہا مگر میں چلائی۔ امی خبردار، اگر مجھے مت چھوئیں۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل آئی۔ امی ہکا پکا وہیں کھڑی رہ گئی۔ چچا نے تصویریں اٹھائی اور امی کو دیتے ہوئے بولے، یہ رکھ لو بھابھی، میرے پاس اور بھی بہت ہیں۔ میں ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ میری بھابھی کتنی عظیم عورت ہے۔ آپ بس انتظار کریں۔ میں اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے دروازہ بند کر لیا۔ میں کافی دیر تک روتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں اتنا کیسے گر سکتی ہے۔ میرے ابو کی روح کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ میں 3 دن اپنے کمرے میں ہی باندھ رہی، کالج بھی نہ گئی۔ تیسرے دن امی کمرے میں آئی اور کہنے لگی، نرگس دیکھو تم میری بیٹی ہو، میں تمہاری ماں ہوں، تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا تمہاری ماں ایسی ہو سکتی ہے؟ پھر جو دل سے آواز آئے وہی سچ سمجھنا۔ اور بیٹا، انصاف ایسے نہیں کیا جاتا۔ انصاف تب ہوتا ہے جب دونوں فریقین کی باتوں کو یکساں اہمیت دے کر کسی نتیجے پر پہنچا جائے۔ اب میرا انصاف میری بیٹی کے ہاتھ میں ہے۔ کئی دن اس کشمکش میں گزر گئے۔ مجھے خود ساری بات نیند نہیں آتی۔ یہ 2 گھنٹے کے لیے نیند آتی تو باقی رات جاگتے جاگتے گزر جاتی۔ ماں ماں ہوتی ہے، دل ماں کے خلاف کبھی گواہی نہیں دیتا۔ مگر میں نے اپنے دل کو بہت رٹولا، لیکن کہیں سے بھی مجھے یہ آواز نہ آئی کہ میری ماں ایسی ہو سکتی ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں اٹھی اور پانی پینے کچن کی طرف چل پڑی۔ امی کے کمرے کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے کھڑکی سے اندر دیکھا۔ امی جائے نماز پر بیٹھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رو رہی تھی۔ مجھے امی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت دکھ ہوا، مگر اسی لمحے مجھے باہر سے کچھ آوازیں آئیں۔ رات کے 3 بجے تھے۔ اس وقت کون تھا؟ میں دبے پاؤں باہر نکلی۔ گھر کی پچھلی طرف سے آواز آ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں پیچھے چل پڑی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، چچا کسی اجنبی سے بات کر رہے تھے۔ چچا انتہائی سرگوشی سے اس سے کوئی بات کر رہے تھے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی، صرف اتنا سن سکی، اگلے جمعے آنا۔ یہ کہہ کر چچا نے اس کی طرف پیکٹ بڑھایا۔ اس نے پیکٹ لیا اور دیوار پر چڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں دبے پاؤں گھر کے اندر چلی آئی۔ چچا جان کے قدموں کی آہٹ سن کر میں ڈرائنگ روم میں ہی صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ چچا اندر آئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی صوفے سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے دروازے کو لاک کیا، اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے کمرے کی کھڑکی گھر کی پچھلی طرف ہی کھلتی تھی۔ وہ اجنبی کون تھا جو دیوار پھیلانگ کر گھر سے باہر جا رہا تھا؟ چچا کی حرکتیں مشکوک تھیں۔ کہیں اس کا تعلق میری ماں سے تو نہیں؟ میرے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ مجھے اگلے جمعے کا انتظار تھا۔ اگلے دن امی میرے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ میں چھت سے نیچے آئی تو امی خاموشی سے کمرے سے جانے لگی۔ میں نے کہا، امی آپ کیوں نہیں بتا دیتی کہ آخر آپ اور چچا جان کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ مگر امی بغیر کچھ کہے کمرے سے چلی گئی۔ ہم سب رات کے کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ چچا نے کھانا کھاتے ہوئے دادی سے کہا، امی ابو اور باجی نے اگلے جمعے ہاشم کے گھر جانا ہے۔
اس کے گھر قرآن خوانی ہے۔ دادا نے کہا بیٹا قرآن خوانی کیا مردوں کی طرف سے بھی ہوگی؟ چچا نے کہا جی، خواتین اور مرد حضرات دونوں کی طرف۔ دادی نے امی سے کہا بہو تم بھی تیاری رکھنا۔ چچا نے کہا امی 1 منٹ، میرے دوست نے صرف آپ، ابو اور باجی کو بلایا ہے، آپ کیا پورے محلے کو ساتھ لے کر جائیں گی؟ دادی نے کہا بیٹا میں محلے کو تو نہیں لے کر جا رہی، بہو کو لے کر ہی جا رہی ہوں۔ چچا نے کہا امی صرف آپ، ابو اور باجی کو بلایا ہے، آپ نہیں جانا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں انہیں منع کر دیتا ہوں۔ دادا نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ہاشم اچھا لڑکا ہے، ہم چلے جائیں گے۔ اگلے جمعے میں کالج نہ گئی، دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ جمعے کے بعد دادا دادی قرآن خوانی کے لیے چلے گئے۔ اچانک میرے بھائی قمر نے بھی کس لی کہ نانی کے گھر جانا ہے، وہ بھی چچا کی موٹر سائیکل لے کر چل پڑا۔ امی اور میں اسے منع کرتے رہے لیکن وہ باز نہ آیا، کہنے لگا 2 گلیاں چھوڑ کر ہی تو نانی کا گھر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ میں بہت حیران تھی کہ چچا تو اپنی کسی چیز کو ہاتھ لگانے نہیں دیتے، انہوں نے قمر کو موٹر سائیکل کیسے دے دی؟ وہ بھی قمر جو ابھی چھوٹا ہے، اس نے نئی نئی موٹر سائیکل چلانا سیکھی تھی۔ سب بھی چلے گئے، امی تو خاموشی سے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ مغرب کے بعد چچا کو ان کے دوست کی کال آئی، اس نے کہا وہ آج کے لیے دادا اور دادی کو وہی روک رہے ہیں۔ میں ڈرائنگ میں بیٹھی ہوئی تھی، چچا نے فون بند کیا اور کہا بھتیجی دادا دادی تو صبح ہی آئیں گے، تم کھانا کھا کر سو جاؤ، میں باہر جا رہا ہوں، کھانا باہر ہی کھاؤں گا۔ چچا کے جانے کے بعد قمر کی بھی کال آ گئی۔ قمر نے کہا باجی میں صبح آؤں گا۔ میں نے کہا قمر یہ کیا بات ہوئی، تم ابھی گھر آؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ قمر نے کہا باجی صبح جلدی آ جاؤں گا اور اسکول چلا جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ امی نے کہا کیا کہہ رہا ہے قمر؟ میں نے ساری بات امی کو بتائی تو وہ سن کر خاموشی سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ جمعے کو آنا، ادھر دادا دادی اور قمر بھی گھر پر نہیں تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تقریباً 10 بجے کا وقت تھا، میں سونے ہی لگی تھی کہ چچا میرے کمرے میں آئے۔ ان کے ہاتھ میں اسٹرابری شیک تھا۔ انہوں نے شیک کا گلاس میری طرف بڑھایا اور بولے بھتیجی دیکھو میں تمہارے لیے اسٹرابری شیک لایا ہوں، تمہیں پسند ہے نا؟ میں حیرت سے چچا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ 2 دن سے چچا کو کیا ہوا تھا کہ ہر کسی پر مہربان ہو رہے تھے۔ میں نے گلاس لے کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بولی شکریہ چچا، تھوڑی دیر تک پی لوں گی۔ چچا نے کہا میرے سامنے پیو بھتیجی اور بتاؤ تمہیں کیسا لگا؟ میں نے کہا چچا ابھی میں نے 2 گلاس پانی پی لیا ہے، اس لیے شیک پینے کا مزہ نہیں آئے گا، تھوڑی دیر تک آپ آئیں گے تو میرا گلاس آپ کو خالی ملے گا۔ چچا مسکرائے اور بولے اچھا تو یہ بات ہے۔ پھر میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے جیتی رہو، میں چلتا ہوں، شیک ضرور پی لینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ چچا کمرے سے چلے گئے۔ میں اٹھی گلاس لیا اور اٹیچ باتھ میں چلی گئی۔ میں نے سارا شیک سنک میں ڈال دیا اور گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ مجھے چچا کی حرکتیں بہت مشکوک لگ رہی تھی۔ اس دن کے بعد امی بھی میرے ساتھ بات نہیں کر رہی تھی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، میں جاگ رہی تھی، قدموں کی ہٹ سنائی دی، کوئی میرے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی جیسے میں سو رہی ہوں۔ کسی نے دروازہ کھول کر شاید مجھ پر نظر ڈالی اور دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اٹھ کر دیکھوں کہ اسی اثنا میں باہر سے آواز آئی، بہت عجیب آواز تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ غصے سے میرا دماغ گھوم گیا۔ چچا کیا کرتے پھر رہے تھے؟ چچا گھر سے باہر نکلے۔ گھر کی پچھلی طرف سے ایک سرونٹ کوارٹر بھی تھا۔ چچا نے امی کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور امی کو زبردستی کھینچتے ہوئے سرونٹ کوارٹر میں لے کر جا رہے تھے۔ میں بھی دبے پاؤں چچا کے پیچھے چل پڑی۔ چچا امی کو لے کر کوارٹر کے اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا۔ میں کوارٹر کے باہر پہنچی اور کان لگا کر باتیں سننے لگی کہ اندر ہوا کیا ہے۔ چچا نے امی کے منہ کو کپڑے سے باندھا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ کمرے میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ چچا نے اسے کہا جلدی مجھے رسی پکڑاؤ۔ چچا نے امی کو کرسی سے باندھ دیا اور بولے، پھر وہ بولتے چلے گئے اور میں ان کی مجرمانہ باتیں سن کر حیران ہوتی چلی گئی۔ چچا نے کہا شہناز بی بی، گھر میں یہ جو بھی مال و دولت تم دیکھ رہی ہو، اس آشائش کے مزے لے رہی ہو، یہ سب میری محنت کی وجہ سے ہے۔ تم یہ سمجھتی رہی کہ تمہارے شوہر اور سسر مل کر جو سپر سٹور چلا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ آرام و عشائش ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے آج کل حلال کی کمائی سے بندہ اپنے لیے ضرورت سے زیادہ 2 جوڑے نہیں بنوا سکتا۔ اب صرف گاڑی لینا رہ گئی ہے، تمہارے جاتے ہی میں وہ بھی لے لوں گا۔
افسوس کہ تم اس گاڑی کے مزے نہیں لے سکو گی۔ اس کے بعد چچا نے ایک کاغذ اور پین امی کے سامنے رکھا اور بولے، دیکھو اگر تمہیں یہ پتہ چل ہی گیا تھا میری کمائی کا کون سا ذریعہ ہے تو تمہیں اسے اپنے تک رکھنا چاہیے تھا، مگر تم تو فوراً ہی سب کو بتانے کے لیے چل پڑی۔ میں نے تو تمہیں یہ بھی آفر دی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو، اپنے بھائی کی بیوہ سے شادی کرنا مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر باب کہ تو مزاج ہی ایسے ساتویں آسمان پر تھے۔ پیاری بھابھی، میں نے آپ کا پکا انتظام کر دیا ہے۔ آپ اس کاغذ پر لکھیں گی کہ آپ اپنے آشنا کے ساتھ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہیں۔ جعلی تصویریں تو پہلے ہی میرے پاس ہیں، خط کے ثبوت میں سب کو دکھا دوں گا، مگر اب آپ کو یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد چچا کے ساتھی نے امی کا منہ کھول دیا۔ امی چلائی، عباس کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا؟ تجھے اپنی بھابھی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے ذرا بھی حیا نہیں آ رہی؟ چچا نے کہا، بھابھی تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ مجھ میں حیا نہیں تو نہیں، تم نے صرف 2 لائنیں لکھ کر سائن کرنا ہے۔ امی نے کہا، مجھے جان سے مار ڈالو مگر میں یہ نہیں کروں گی۔ چچا نے کہا، جان تو بھابھی پہلے ہی لیتا، مگر یہ میرا احسان ہے کہ تمہاری جان بخش رہا ہوں۔ آج میرا سارا مال یہاں سے شفٹ ہو جائے گا اور تم اس مال کے ساتھ شفٹ ہو جاؤ گی۔ یہ کہہ کر چچا نے امی کو کھول دیا اور کہنے لگے، میں کہہ رہا ہوں خط لکھو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ موبائل میرے پاس تھا، لیکن اگر میں کسی کو فون کرتی تو چچا نے میری آواز سن لینی تھی۔ میں نے قمر کو ایمرجنسی کا میسج ٹائپ کیا اور موبائل سائڈ پہ چھپا دیا۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھلا تھا، میں اندر داخل ہو گئی۔ چچا حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے، مگر میں نے چچا کو کوئی لحاظ نہ کیا اور زور سے چچا کو دھکا دیا اور دور جا کر گرے چچا، اس لیے تیار نہ تھے۔ میں چلائی، امی جلدی باہر آئیں۔ امی اور میں کمرے سے باہر بھاگے۔ چچا نے اپنے ساتھی کو آواز دی، دیکھ کیا رہے ہو، پکڑو انہیں۔ چچا کا ساتھی ہماری طرف بھاگا۔ اتنے میں ہم کمرے سے باہر نکل آئے۔ ہم نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے زور لگانے لگے، ہم بھی کنڈی لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ اتنے میں چچا اٹھ کر دروازے کے پاس آئے اور چلاتے، بھتیجی دروازہ کھولو ورنہ تمہاری ماں کی تصویر سب کو دکھا دوں گا۔ میں نے کہا، آپ وہ تصویریں پورے شہر میں بانٹ دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میں نے پولیس کو 15 پر فون کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس پہنچ گئی۔ چچا اور ان کا ساتھی گرفتار کر لیا گیا۔ چچا اسمگلنگ کا کاروبار کرنے لگے تھے۔ وہ ادھر کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر کرنے کا ماہر ہو چکے تھے، اور جب امی نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تو وہ امی کے دشمن بن گئے۔ امی کو روکنے کے لیے انہوں نے سوتی ہوئی امی کی تصویریں بنا لی اور ان کی غیر مرد کے ساتھ ایڈیٹنگ کرا کر انہیں بلیک میل کرنے لگے اور امی پر یہ الزام لگا کر ان کے بال کاٹنے لگے کہ وہ گھر کی عزت خراب کر رہی ہے۔ سلام ہے میری ماں کے صبر کو کہ کیسے انہوں نے یہ برداشت کیا۔ حرام کی کمائی ہوتی ہی ایسی ہے، آنکھوں سے شرم و حیا سب چھین لیتی ہے۔